बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान से तमगर इज़ा कलम फरवा खालिद, किस्त नंबर 16। कंप्लीट एपिसोड है। हमदान बाहर की सिक्योरिटी चेक करके वापस अंदर आया था, जहां इसे हिबा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो मतलाशी निगाहों से चारों जानिब देखता आगे बढ़ा ही था जब उसे दाएं जानिब से हील्स की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी। बेख्तियार वो इस तरफ पलटा था जहाँ से उसे स्याह साड़ी में एक दरमियानी उम्र की औरत आती दिखाई दी थी। इसने चेहरे पर लिबास के डिज़ाइन का मास्क लगा रखा था, मेकअप से सजी आंखों पर नज़र की ग्लासेस लगा रखी थी। इसकी झुर्रियों ज़दा पेशानी और जोड़े में झकड़े सफ़ेदी लिए बालों ने हमदान इसकी उम्र का अंदाज़ा लगा पाया था। उसे अपनी जानिब आता देकर हमदान वहीं रुक गया था। एक्सक्यूज़ मी, मेरे पर्स बाहर गाड़ी में रह गया है, क्या आप मुझे ला कर दे सकते हैं? वो एक अदा से अपनी साड़ी का पल्लू सेट करती उसे मुखातिब करते हुए बोली। इस औरत की बात पर सुनकर हमदान के माथे पर बल वाजे हुए थे। इसे इस सियासी लीडरों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी जो इन लोगों को अपना ज़ाती मुलाजिम समझते थे, मगर इस वक्त इसने खुद अपनी मर्ज़ी से इन लोगों की सिक्योरिटी का बेड़ा उठाया था। ना चाहते भी इनके कंफर्टेबल का ख्याल रखना था उसे। ज़ुबैर, इधर आओ, इन मैडम से इनकी गाड़ी का नंबर पूछकर इनके ड्राइवर से इनका पर्स ला कर दो। हमदान फ़ौरन अपने मातहत को आवाज़ देता अपने मखसूस मगरूराना अंदाज में बोला। इसके इसी अंदाज की ही तो सामने खड़ी लड़की दीवानी थी। अपनी ग्लासेस ठीक करती मेरवस ने किन अखियों से इसकी जानिब देखा था जो अब फ़ोन कान से लगाता वापस मुड़ा था। नो, मेरे पर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं से किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। पर्स लेने तो आपको ही जाना पड़ेगा मिस्टर एसपी। मेहरवस अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए हमदान का रास्ता काटती इसे मज़ीद तपा गई थी। मेहरवस को किसी भी सूरत में हमदान जो हिबा तक नहीं पहुंचना देना चाहता था, जबकि हमदान हिबा से रब्ता ना होने पर तशवीश का शिकार था। ये मेरी काबिल एतबार आदमी है, आपका पर्स बिल्कुल सेफली आप तक पहुंचा दिया जाएगा, डोंट वरी। हमदान बामुश्किल जब्त करते हुए बोला। आपके लिए काबिल एतबार है, मेरे लिए नहीं। मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। मेहरवस बजिद थी, वो दोनों बाजू सीने पर बांधे वो हमदान के सामने खड़ी इसका जब्त से लाल पड़ता चेहरा देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा दी थी। हमेशा ये शख्स इसे तड़पाता था, आज उसे जिच करके इसे बहुत मज़ा आ रहा था। देखें आप, हमदान का ज़ब्त बस इतना ही था। वो बहुत शदीद गुस्से के आलम में कुछ बोलने ही वाला था जब मेहरवस ने हाथ उठाकर इसे वहीं रोक दिया था। आप नहीं जाना चाहते मत जाए, मैं खुद ही चली जाती हूँ, लेकिन अगर आप बाहर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। मेहरवस अपनी साड़ी के पल्लू को अपने गिर्द मजबूती से लपेटती टिक टिक करती मेन गेट की जानिब बढ़ी थी। हमदान का दिल चाह वो इस पागल औरत का गला दबा दे। सख्ती से मुट्ठियां बींचता वो इसके पीछे गया था। रुकें आप, मैं ले आता हूँ आपका पर्स। हमदान इसे वहीं रुकने का कहते सर्द तासुरात के साथ बाहर की जानिब बढ़ गया था। मेहरवस इसकी चौड़ी पुश्त को देखती धीरे से मुस्कुरा दी थी, मगर हमदान को बाहर गए अभी 5 ही मिनट गुजरे थे जब बाहर से एकदम से गोलियों की बौछार शुरू हो गई थी। अंदरूनी हिस्से में खड़ी मेहरवस किसी अनहोनी के ख्याल से लरज उठी थी। नहीं नहीं, नो, ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग हमदान को कुछ नहीं कर सकते। मेहरवस अपने ऊपर से साड़ी उतार फेंकती अपने हुलिये में वापस लौटती अपनी गंज निकालती फौरन बाहर को भागी थी। जब बाहर आते आगे का मंजर देखकर इसके पाँव के नीचे से ज़मीन ने ही झकड़े जा चुके थे। बाहर किसी ने भी हमदान पर हमला नहीं किया था, बल्कि ये सब कुछ जानबूझकर हमदान ने खुद किया था, सिर्फ इसकी असलियत सामने लाने के लिए। उसके चेहरे पर अब भी मास्क था। इसने वापस पलटना चाहा था जब हमदान के इशारे पर पुलिस वाले इसे चारों जानब से घेर चुके थे। तुम्हें क्या लगा था हर बार तुम लोग हमें बेवकूफ़ बना कर निकल जाओगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? मिस मेहरवस कंवल, तुम्हारी इन आंख मचोलियों का खेल अब ख़त्म हुआ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमदान बंदूकों में घिरी खड़ी मेहरवस के करीब आता इसे नफरत अमेज़ निगाहों से घूरते हुए बोला था, मगर इसे मेहरवस की आंखों में इस मकाम पर पहुंच कर भी खौफ की ज़रा सी रमक भी नज़र नहीं महसूस नहीं हुई थी। हमदान इसके सर पर पहुंच चुका था। मेहरवस इस वक्त स्याह लिबास में मलबूस थी। इसने ऊपर लिया साड़ी का कपड़ा उतार फेंका था। ग्लासेस भी उतार चुकी थी, जिससे इसके मेकअप से सजी कातिल निगाहें हमदान के सामने आ चुकी थी। इसने हाथ बढ़ाकर मेहरवस के चेहरे से मास्क हटाना चाहा, मगर मेहरवस ने सर झटकते चेहरा फौरन नीचे कर लिया था। वो नहीं चाहती थी हमदान इस सिचुएशन में इसका चेहरा देखे, मगर इसकी इस हरकत पर हमदान सख्ती से इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में दबोचता गाड़ी की जानिब बढ़ गया था, जहां पहले ही पूरी टीम तैयार खड़ी थी। हमदान अब इसे फरार होने की ज़रा सी मोहलत भी नहीं देना चाहता था। मेहरवस ने निगाहें उठाकर दाएं जानिब देखा था, जहां खड़े जुनेद ने हाथ से इसकी जानिब विक्ट्री का साइन बनाकर इसे अपनी पहली कामयाबी पर मुबारकबाद दी थी। मेहरवस ने मुस्कुराती निगाहों से सर हिलाकर अपने साथ चलते हमदान को देखा था। तुम यहाँ हो तो अकबर सईद कहाँ है?
تم نے انہیں بھی مار دیا کیا؟ ہیبا شوق کی کیفیت میں ایک دم سامنے کا بدلتا منظر دیکھتے ہوئے بولی، ارے تم اتنی ظالم کیوں سمجھتی ہو مجھے؟ میں اتنا برا نہیں ہوں۔ حازم اس کی کمر میں بازو حائل کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ تم گھٹیا انسان، چھوڑوں مجھے؟ ہیبا اس کے پیٹ میں زوردار پنچ رسید کرتی اس پر دھاڑی تھی۔ تم کبھی نارمل رہ کر بات نہیں کر سکتی ہو کیا؟ حازم اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے اسے مزید آگ لگا گیا تھا۔ تم لوگ آخر چاہتے کیا ہو؟ اکبر سعید تو اچھا انسان تھا نا، اسے کیوں مار دیا؟ اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی تمہاری؟ اور اتنی دنوں سے اس معصوم لڑکی کو کیوں اغوا کر رکھا ہے؟ کیا بگاڑا اس نے تمہارا؟ ہیبا اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے زہر خند لہجے میں بولی تھی، وہ کیا ہے نا کہ آج تک تمہارے کسی سوال کا ٹھیک سے جواب اس لیے نہیں دے پاتا تھا کیونکہ مجھے صرف پیار اور نرمی کی زبان سمجھ آتی ہے۔ ایک بار پیار سے مخاطب کر کے تو دیکھو، سب کچھ بتا دوں گا۔ حازم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چین کو باہر نکالا تھا جو ان نے اپنے گریبان کے اندر چھپا رکھی تھی۔ ہیبا اب مزید مزاحمت کیے اس کی گرفت میں خاموشی سے کھڑی سے غصیلی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ یہ شخص اسے دنیا کا سب سے بڑا سائیکو معلوم ہوتا تھا جو کبھی کوئی سیدھی بات تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تم مر کیوں نہیں جاتے؟ میرے دل سے بددعا ہے کہ تم بلیک سٹارز نیست و نابود ہو جاؤ۔ جیسے تم لوگ دوسروں کے گھر اجاڑ رہے ہو ویسا ہی حال تم لوگوں کے ساتھ بھی ہو۔ ہیبا اس کی شرٹ سینے سے دونوں مٹھیوں میں دبوچتی اپنے اسے دل سے بددعائیں دے گئی تھی، جس پر کچھ لمحے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے حازم اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا، اتنا کہ ہیبا کو اس کی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تمہاری دی گئی بددعائیں بھی سر آنکھوں پر ایس پی صاحبہ، مگر کہیں ایسا نہ ہو میرے مرنے پر سب سے زیادہ آنسو بھی کہیں تم ہی بیٹھ کر نہ بہا رہی ہو۔ اور رہی بات گھر اجاڑنے کی، تو جن کے گھر ہوں ہی نہیں نہ انہیں اجاڑنے کا کیا ڈر ہے؟ اجڑنے کا کیا ڈر ہے؟ حازم اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولتا ہیبا کو کچھ لمحے کے لیے مسمار کر گیا تھا۔ ہیبا یک ٹک اسے دیکھے تکے گئی تھی۔ کون ہو تم؟ ہیبا کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ اپنی شناخت بہت پہلے سے تمہارے گلے میں پہنا دی ہے، کھول کے دیکھ لو۔ حازم کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب اسے اپنے سینے سے کسی نوکیلی شے محسوس ہوئی تھی۔ ہیبا اسے باتوں میں لگا کر اس کے سینے پر اپنی گن رکھ چکی تھی۔ گن رکھی ہے تو گولی بھی چلا دو۔ حازم اس کی دلکش نقوش کو آنکھوں میں سجاتے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ اکبر سعید کہاں ہے؟ تم کیوں نقصان پہنچانا چاہتے ہو انہیں؟ ہیبا آنکھوں میں نفرت دیے اس سے مخاطب ہوئی۔ اکبر سعید بالکل ٹھیک ہے، ساتھ والے کمرے میں سکون کی نیند سو رہا ہے۔ ہم یہاں اسے یا باقی آئے مہمانوں کو نقصان پہنچانے نہیں آئے بلکہ اسے کسی بہت اہم مقصد سے لینے آئے تھے جو کہ اب پورا ہو چکا ہے۔ بلیک سٹارز کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات تم لوگوں کو تب تک نہیں مل پائیں گے جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے، لیکن ایک سوال کا جواب اب تمہیں خود ہی ڈھونڈنا ہوگا۔ بلیک سٹارز نے اب تک کتنے گھر برباد کیے ہیں، کتنے مظلوموں پر ظلم کیا، اور مجھے بہت انتظار رہے گا تمہارا اس سوال کے جواب کا۔ حازم اسے کچھ بھی بتانے کی بجائے مزید الجھا چکا تھا۔ اس نے سینے پر بندوق تو تان لی تھی مگر وہ اس شخص کی مار نہیں سکتی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں تم سے، تمہارے منہ سے تمہارا ایک ایک گناہ اگلوا کر اپنے ہاتھوں سے ماروں گی تمہیں۔ ہیبا گن پیچھے ہٹا چکی تھی۔ حازم نے اسے اپنی گرفت سے آزاد ابھی بھی نہیں کیا تھا، مگر ہیبا کے لیے یہ بات بھی سب سے زیادہ حیرت کی باعث تھی کہ اس درندے کی گرفت اس کے لیے ہمیشہ بہت ہی نرم ہوا کرتی تھی۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں تم سے شادی کیے بغیر تو اس دنیا سے رخصت نہیں ہوں گا۔ ہیبا کے گال پر اپنے ہونٹوں کا نشان چھوڑتے ہوئے وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی دونوں کلائیاں اپنے اسکارف سے باندھ چکا تھا۔ آئی ول کل یو، اس کے ہیبا پر لمس پر ہیبا چلائی تھی، بٹ آئی لو یو مائی لو۔ حازم دور سے اس کی جانب فلائنگ کس اچھالتا ہوا کھڑکی سے باہر جمپ کر گیا تھا کیونکہ اسے جنید کا میسج موصول ہو چکا تھا۔ ان کے پلان کے مطابق مہروش ایس پی ہمدان کی قید میں جا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا پورا گھر جل رہا تھا۔ وہ چلا رہا تھا، رو رہا تھا ان لوگوں کو، مگر اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنوں کو آگ میں جلتے دیکھتے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر پایا تھا۔ وہ رو رہا تھا، چلا رہا تھا، مگر کوئی اس پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا سب کچھ خاک ہو گیا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ سیاہ پردوں سے سجا وہ سیاہ کمرہ اس وقت پوری طرح تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جس کے بیچوں بیچ بڑے بیڈ پر لیٹا وہ وجود آج پھر اپنی زندگی کے سب سے بھیانک خواب کے زیر اثر اذیت میں تھا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ تکیے پر سر ادھر ادھر مارتے وہ بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ نہیں، مت مارو انہیں، چھوڑ دو انہیں، مت جلاؤ، مت مارو، وہ جل رہے ہیں۔
کوئی تو بچاؤ انہیں۔ وہ آنکھیں کھولتے زور سے دھاڑا تھا۔ اس کی شیر سی للکار روم کے باہر سے گزرتی پریسے افندی کو خوف کے مارے لڑکھڑانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بھی یہ کون ہے؟ کون کس پر چلا رہا ہے؟ یہ کون جل رہا ہے؟ یہ شخص اس طرح کیوں چلا رہا ہے؟ پریسے تشویش زدہ سی آگے بڑھتی اس کے کمرے کے سیاہ دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ وہ اپنی جگہ پتھر کی ہوئی تھی۔ وہ بھیانک خواب سے ڈرا ہوا شخص کوئی اور نہیں، اس بلیک ہاؤس کا بلیک بیٹس تھا۔ وہ پل بھر میں دوسروں کی گردن اڑا دینے والا شاویز سکندر تھا، جو اس وقت انتہائی قابل رحم حالت میں تھا۔ پریسے انجانے کس احساس کے تحت اس کی جانب بڑھی تھی۔ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھا وہ شخص اسے کہیں سے بھی بلیک بیٹس نہیں لگا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ پریسے اس کے قریب جاتے کمزور سی آواز میں پوچھا تھا۔ اس کی پکار پر شاویز نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا تھا، چند لمحے سے خالی نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا، اگلے ہی لمحے اسے اپنی جانب کھینچتا اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ پریسے اس غیر متوقع عمل پر گھبرا گئی تھی۔ تم وعدہ کرو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی ہو کتنا ضروری ہو تم میرے لیے۔ پریسے کو اپنی متاع جاں کی طرح اپنے سینے میں بیچے ہوئے وہ بولتا وہ اسے ساکت کر گیا تھا۔ اس کے مضبوط لمس میں پھڑپھڑاتی وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ یہ شخص کیا بول رہا تھا؟ کیا یہ سب اس کے لیے تھا؟ نہیں، وہ تو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ یہ شخص اس کے لیے ایسا کیسے بول سکتا ہے؟ وہ خود کو اس کے مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایسا کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اچھا چھوڑے مجھے۔ پریسے اس کے اس جنونی لمس سے گھبرا گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جا کر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ شاید وہ اس وقت نیند میں ہی تھا اور اب دوبارہ غنودگی میں جا رہا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے پریسے جلدی سے اس کی گرفت سے نکلتی وہاں سے بھاگی تھی۔ دروازے پر پہنچتے اس نے پلٹ کر شاویز کی جانب دیکھا تھا، جو اب تکیے پر سر رکھے بے سود پڑا تھا۔ جس شخص کے روب دبدبے سے اس بلیک ہاؤس کا ایک فرد ڈرتا تھا، جس کی دہشت ملک کی نامور شخصیات سے لے کر عام شخص کے دل میں اپنی دھک بٹھائے ہوئے تھیں، اس کا ایک روپ ایسا بھی ہو سکتا تھا، پریسے کو یقین نہیں آیا تھا۔ دوسروں کو اذیت میں ڈالنے والا یہ شخص خود بھی اس قدر اذیت کا شکار کیسے ہو سکتا تھا؟ پریسے کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ اسے بے اختیار خوف محسوس ہوا تھا۔ اگر شاویز سکندر کو پتہ چل گیا کہ وہ اسے رات کو اس حال میں دے چکی ہے تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا؟ پریسے خود کو جی بھر کر لعنت ملامت کر چکی تھی کہ اسے ضرورت ہی کیا تھی رحم کھا کر اس شخص کے قریب جانے کی۔ ان سب خیالات سے الجھتے ہوئے اچانک پریسے کے کانوں میں شاویز کے کہے الفاظ دہرائے تھے، کیا یہ وحشی انسان کسی سے محبت کرتا تھا اور وہ لڑکی سے چھوڑ کر چلی گئی؟ یہ آخر کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ اس کے چنگل سے بھلا کوئی لڑکی کیسے بچ کر جا سکتی ہے؟ اگر یہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہوتا تو اسے زبردستی اپنے پاس بھی رکھ سکتا تھا۔ کہیں وہ لڑکی مر تو نہیں گئی جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ درندہ بن چکا ہے؟ پریسے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہیں الٹی سیدھی سوچوں میں الجھتے کب اس کی آنکھ لگی تھی اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ آپ نے کل سے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اب یہ تو آپ کی پسند کا ہے نا؟ اس کے کمرے میں ناشتے کی ٹرے لے کر داخل ہوتی اقرا نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر پوچھا تھا۔ پریسے کو وہاں جو پروٹوکول مل رہا تھا کبھی کبھی وہ اس پر بھی حیران رہ جاتی تھی۔ اگر ان لوگوں کی اس سے اور اس کے گھر والوں سے دشمنی تھی تو شاویز کے علاوہ باقی سب کا اس سے رویہ اتنا اچھا کیوں تھا؟ اسے اس کی پسند کی ہر شے کیوں مہیا کی جا رہی تھی؟ جو بھی تھا، مگر وہ اتنا تو جان ہی گئی تھی اس بلیک بیٹس کی مرضی کے سوائے اس بلیک ہاؤس میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ مجھے بھوک نہیں تھی، پریسے نے نارمل انداز میں جواب دیا تھا۔ اس کا دل شاویز کے خوف سے لرز رہا تھا۔ ابھی تو بھوک لگی ہوگی نا، ابھی کھا لیں۔ ویسے ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پریسے نے اقرا کے سوال پر چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ جی جی پوچھیں۔ پریسے بمشکل اپنی ہلکاہٹ پر قابو پایا تھا۔ رات کو کہیں آپ شاہ سر کے کمرے میں تو نہیں گئی تھیں؟ اقرا نے کھوجتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں تو مجھے بھلا کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے جو میں اس کے کمرے میں جاؤں گی؟ پریسے نے فوراً انکار کیا تھا۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ پریسے نے کپکپاتی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے سرسری سا سوال کیا تھا۔ نہیں، وہ سر کے روم میں جانے کی ہم میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا روم الگ ایریے میں ہے، سب سے الگ تھلگ۔ رات کے وقت کوئی وہاں نہیں جاتا۔ سر کو لگ رہا ہے کہ کل رات کوئی ان کے روم میں ان کے پاس آیا ہے، مگر انہیں یاد نہیں وہ کون تھی۔ اگر انہیں یاد آ گیا تو خیر نہیں اس لڑکی کی۔ اقرا نے آج پہلی بار اس سے اتنی تفصیلی بات کی تھی۔ کنٹینیو جاری ہے۔